अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इशफाक लंदन से आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान बहुत ज़बरदस्त तरीके से गुजार रहे होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो कोई एकेडमिक नहीं है। जैसे जो मेरी प्रोफाइल है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं लंदन में इमरजेंसी मेडिसिन और एक्यूट मेडिसिन का कंसल्टेंट हूँ। तो लोग बस उम्मीद करते हैं कि मैं पढ़ाई की बात करूँ, टीचिंग की बात करूँ। तो मेरी ज़्यादातर वीडियोस तो उसी से रिलेटेड होती हैं, डॉक्टर से रिलेटेड। लेकिन मैं समझता हूँ कि माशरे के एक अहम फ़र्द होने के नाते हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि जिस टॉपिक को हम समझते हैं कि जिससे माशरे में बेहतरी पैदा हो सकती है, तो उस पर भी बात की जाए। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो कोई एकेडमिक नहीं है, वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक हमारी माशरती ज़िम्मेदारी के ऊपर है कि हम दुनिया में होने वाले वाक़यात को या जो इवेंट्स होते हैं उस पे हमारा रिएक्शन क्या होता है, और क्या हम हर छोटे छोटे इवेंट्स पे इस तरह से रिएक्ट करेंगे एज अ कॉम। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो उनका जो बिज़नेस, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले एक हफ़्ते से पूरे सोशल मीडिया ने अपना जो है वो एक यलगार मचाई हुई है कि बिज़नेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इस हद तक भी गए कि वो जो है वो दीन को कैश कर रहे हैं और नौज़ुबिल्ला न जाने क्या क्या। आप मेरा हुलिया देख लें और जहाँ पे मैं रहता हूँ वो देख लें, आपको अंदाज़ा होगा कि कोई मैं बहुत बड़ा, मेरी कोई इतनी एसोसिएशन नहीं है कोई भी ऐसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से। तो मेरा मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही न्यूट्रल होगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई एक मकतब फ़िक्र का बंदा अपनी राय दे रहा होगा और दूसरा उसको जो है वो नेगेट कर रहा होगा। तो मैं हमेशा अपने आप को पॉइंट बताता हूँ कि जब मैं छोटा था, छोटे से मुराद जब हम टीन एज में थे, तो हम हमेशा ये सोचते रहते थे कि यार ये मौलवी साहब का क्या काम है, ये क्या करते हैं। ये फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, ज़ोहर की पढ़ते हैं, असर की पढ़ते हैं, मगरिब की पढ़ते हैं और इनको इसके पैसे मिलते हैं। तो मैं ये सोचता था कि ये बिज़नेस क्यों नहीं करते, ये काम क्यों नहीं करते, ये लोग जो हैं अपने माशरे में मकाम क्यों नहीं पैदा करते। तो ये एक मेरे जहन में बहस छिड़ी रहती थी। और अभी भी कभी आप मेरी पोस्टें उठाएं फेसबुक की तो आपको मिलेंगी इस तरह की पोस्टें जिसमें मैंने ये बात बावर कही है कि पुराने दौर में जो है वो जितने भी उलमाए कराम थे, उलमाए दीन थे, सहाबाए कराम थे, उनके बड़े बड़े बिजनेसेस होते थे। हज़रत उस्मान गनी हो, हज़रत उमर फ़ारूक हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, उन लोगों ने भी कारोबार किए, बिज़नेस किए। उन्होंने दीन से पैसा नहीं कमाया, उन लोगों ने कभी भी दीन को अपनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाया। तो मैं कहता था कि आज का उलमा जो है, आलिम है, वो क्यों नहीं ऐसा कर सकते। तो ये मेरी अपनी सोच थी। तो जैसे ही मैंने अभी पब्लिक रिस्पांस देखा कि इतना नेगेटिव रिस्पांस लोगों का आया, इतने सारे लोगों ने जो है वो मजम्मत की, और कुछ लोगों ने मैं आपको एक और भी बात बताऊं कि जिन लोगों को इस्लाम से बुग़्ज़ है वो इस्लाम को तो अब हिट नहीं कर सकते, वो उलमाए दीन को हिट करते हैं, क्योंकि उस पर तो डिवीज़न है ना। आप फ़ौरन से किसी को भी बेइज्जत कर दें, किसी को भी कुछ भी कह दें और फिर कह दें यार नहीं नहीं ये तो ऐसे है। तो मैं समझता हूँ कि हमें एक न्यूट्रल सोच लेके चलना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे माशरे के चैलेंजेस क्या हैं। मौलाना तारिक जमील साहब का एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। मैं समझता हूँ बचपन से हम उनका नाम सुनते आए हैं, जब हम छोटे थे, और एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी। और मैं हमेशा से ये सोचता था कि 20, 25, 30 साल की उम्र में मैं ये सोचता था कि हम जो जनरेशन है, हम लोगों में बहुत गैप आ गया। एक तरफ मौलवी हजरात और उलमाए हजरात और एक तरफ हम जैसे लोग। तो उस गैप को कैसे कम किया जाए, उस चीज़ को कैसे कम किया जाए। तो ये हमेशा जंग चलती रहती थी। फिर जुनैद जमशेद साहब आए, उन्होंने एक इस ब्रांड को तोड़ने की कोशिश की, इस चीज़ को, इस फासले को मिटाने की कोशिश की। एंड आई एम श्योर कि तारिक जमील साहब जुनैद जमशेद से भी इंस्पायर्ड होंगे। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि तालिब इल्म से भी टीचर जो है वो इंस्पिरेशन लेता है कि यार इसने ऐसे किया और बड़ा अच्छा किया, तो वाई नॉट आई शुड डू। लेकिन जो पब्लिक रिस्पॉन्स है वो आई थिंक बहुत नेगेटिव है। एज ए माशरे, एज ए सोसाइटी, हमें जो है वो थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए कि किस लोगों के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं। अब मैं आपको छोटा सा जो है वो एक अपना पस मंज़र देता हूँ कि मैं इस पूरे चीज़ को कैसे देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टेप है। स्टेप इन अ सेंस इसलिए है कि जब आप गुची, जब आप बॉस, जब आप मार्क्स एंड स्पेंसर इस ब्रांड को इतनी प्रमोशन देते हैं,
تو وائی ناٹ، اگر ایک ہمارے لوکل بندے نے اسٹیپ اٹھایا ہے تو ہم کیوں نہ اس کو سپورٹ کریں، کیوں نہ اس کو پروموٹ کریں. لوگ کہتے ہیں دین کو بیچ رہے ہیں، اپنی فگر کو بیچ رہے ہیں. دیکھیں دین کو بیچنا کیا ہوتا ہے؟ دین کو بیچنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کفار کے کہنے پہ فتوے لکھیں، آپ ڈویژن کریں لوگوں میں، اسلام کا نام لے کے آپ لوگوں میں ڈویژن کریں، آپ جو ہیں وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تفرقہ بازی پھیلائیں، اپنی محفل میں رونقیں لگوائیں، آپ جعلی رسالے لکھیں، اسلام کے نام سے، حدیثوں کے نام سے آپ بے شمار مس انفارمیشن پھیلائیں. اس کو کہتے ہیں دین کو بیچنا. اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی فگر اتنی اچھی بن گئی ہے، وہ اس لیول پہ پہنچ گیا ہے، تو ایم شیور کہ جب وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوں گے، جب اپنے نیچے طالب علموں کو دیکھتے ہوں گے، تو وہ دیکھتے ہوں گے کہ یار ان لوگوں کا آگے کیا فیوچر ہے. معاشرہ جو ہے وہ ان کو اس طرح سے اکنالج نہیں کرتا. تو اور ان کے اپنے اسٹوڈنٹس ہوں جو نیچے مدرسے کے لوگ ہیں، ان میں بھی ایک فائنینشیل فرسٹریشن ہوتی ہے جو میں نے بھی دیکھی ہے. تو کوئی تو ایسی فگر ہو جس کو وہ بھی فالو کریں، کوئی تو ایسی فگر ہو جس کو وہ کہے کہ یار طارق جمیل صاحب نے بزنس کیا، ہم بھی یہ کریں گے. ارے بھائی یہ تو بہت ہی اچھا اسٹیپ ہے. میں تو کوئی 25-30 سال سے اس چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی عالم دین، کوئی مولوی حضرات ایسے اٹھیں جو دنیا میں کاروبار کریں، جو بزنس کریں، جن کے برانڈز ہوں، جن کا نام چلے، جن کو لوگ دیکھ کے کہیں کہ یار واہ بھائی واہ ہم نے یہ پہنا ہے تو آپ بھی یہ پہنیں. تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیں کہ پرائسز کے اوپر. لوگوں نے پرائسز پہ بڑی بات کی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اس کو منافع خوری نہیں کہتے. منافع خوری جو ہوتی ہے وہ اس پروڈکٹس پہ، ان گڈس پہ ہوتی ہے جو آپ کی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے. مثال کے طور پہ کوئی ایسا بزنس مین آ جائے، سرمایہ دار آ جائے جس نے چینی پہ قبضہ کر لیا اور وہ اب مارکیٹ میں ریلیز نہیں کر رہا. اشیاء خورد و نوش، وہ چیزیں جو آپ کی کھانے پینے کی ہیں، اس کو آپ قبضہ کر لیں اور لوگوں کو نہ دیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی چاول کی بوری جو ہے وہ روک رہا ہے، بریانی کی پلیٹ نہیں ہے، اس میں تو انٹرپرینورشپ شامل ہو جاتی ہے. اگر کوئی بندہ اچھی بریانی بنا رہا ہے ان چاولس کی تو وہ 1000 روپے کی بیچ رہا ہے، یہ بھی منافع خوری نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس کی اسکلز شامل ہیں اور وہ آپ کو فورس نہیں کر رہا. آپ کی مرضی ہے، آپ کراچی میں سڑک پہ سے بریانی کھائیں یا آپ اسٹوڈنٹ سینٹ کی کھائیں. تو اس میں منافع خوری نہیں ہے. منافع خوری ہوتی ہے کہ اگر آپ بلک میں کوئی چیز خریدیں، ضرورت کی چیزوں کو آپ روک دیں اور لوگوں کو مہنگے داموں بیچیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ نے پوری مارکیٹ کی بوریاں چاول کی خرید لی، آپ نے بلاک کر دیا، اور اب آپ نے رمضان سے پہلے جو ہے وہ اس کو نئی پرائس نکالی تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کو کھانے سے ترسیں. اس کو کہتے ہیں منافع خوری. تو یہ تو انٹرپرینورشپ ہے، اس کو تو انٹرپرینورشپ کہتے ہیں. پھر لوگوں نے پرائس پہ کوہرام اٹھا دیا کہ بھئی یہ پرائس نارا 20 روپے کا ملتا ہے، یہ 550 کا بیچ رہے ہیں. دیکھیں وہ فورس آپ کو نہیں کر رہے. جو بھی چیز اگر آپ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ جوڑیا بازار سے جا کے لیں بنیان، آپ کو 20 روپے کا مل جائے گا. آپ جے ڈاٹ سے لیں آپ کو 200 روپے کا مل جائے گا. مولانا طارق جمیل صاحب سے لیں 250 روپے کا مل جائے گا. لیکن میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ جو جنید جمشید کی پروڈکٹ ہے وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں پھر نہیں ہے. آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کریم سینٹر سے کرتا شلوار لیا 2000 کا تھا، جنید جمشید کا لیا 6000 کا تھا. تو پروڈکٹ میں ڈفرینس ہوگا. پبلک پاگل نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے. اس سے معاشرے میں پولرائزیشن کم ہوگی، کیونکہ آپ جو ہے وہ رولیکس پہن لیتے ہیں، گوچی پہن لیتے ہیں، آپ اس میں کہتے ہیں کہ یار یہ میرا سوٹ ہے. تو جو دوسرا طبقہ ہے ان کو بھی کہنے دیں کہ ہم نے جنید جمشید کا پہنا ہے، ہم نے جو ہے وہ طارق جمیل صاحب کا پہنا ہے. اس سے ان کے اسٹوڈنٹس میں بھی ایک پازیٹیو انرجی آئے گی. وہ لوگ بھی سوچیں گے کہ یار ہم بھی بزنس کریں، ہم لوگ بھی جو ہیں وہ معاشرے میں کوئی اچھا نام کریں. کوئی ٹرانسپورٹ سروس چلا سکتا ہے، کوئی کچھ بھی چلا سکتا ہے. آپ پلیز اس کو نیگیٹو نہ لیں، اور خدا کے واسطے رمضان کے مہینے میں لوگوں کی دل آزاری نہ کریں. ایک کمنٹ لوگ پڑھتے ہیں، آئی ایم شیور کہ طارق جمیل صاحب، ان کے اسٹوڈنٹس یہ ساری چیزیں پڑھتے ہوں گے. میری نظر میں یہ بہت ہی اچھا اسٹیپ ہے. اس کو اور ہونا چاہیے. اس طرح کے بہت سارے عالم دین آئیں اور وہ کام شروع کریں، تاکہ لوگوں جو ہم جیسے جو لوگ تھے جو اس زمانے میں تنقید کرتے تھے کہ یار یہ مولوی کرتے کیا ہیں، تو اب جب وہ کر رہے ہیں تو ہم ان کو روک رہے ہیں. ارے بھائی ان کو کرنے دیں، ان کو بلکہ پروموٹ کریں، اور ان کی جو ہے وہ میں تو کہتا ہوں عید کی شاپنگ بچوں کی کرائیں وہاں سے، کیونکہ یہ پہلا برانڈ آپ کا ہے نا. جنید جمشید صاحب از اے ٹرینڈ سیٹر. انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا، مولانا طارق جمیل صاحب نے فالو کیا. اور اگر یہ ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے تو آپ سوچیں کہ جو اس سے ریونیو جنریٹ ہوگا، جو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور فرسٹریشن کم ہوگی. دیکھیں 2 گیپس کم ہو رہے ہیں.
اس طرح طارق جمیل صاحب کو میں یہ بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ جو 2 جنریشنز میں گیپ ہے وہ کوشش کر رہے ہیں وہ پورا ہو، وہ فل ہو. کبھی عامر خان سے مل رہے ہیں، کبھی دوسروں سے مل رہے ہیں، دوسروں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھیں. لاسٹ میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بزنس کر رہے ہیں. طارق جمیل صاحب کو جہاں تک میں ان سے ملا نہیں ہوں، لیکن میں نے جو ان کی بایوگرافی یا پروفائل دیکھا ہے، دیکھیں کوئی بھی دنیا کا انسان 65 سال کی عمر میں 70 سال کی عمر میں بزنس شروع نہیں کرتا. کیوں کرے گا؟ مجھے کوئی کہے کہ 65 سال کی عمر میں تم برانڈ سیٹ کرو، مجھے تو پتہ ہے کہ یہ تو اس برانڈ سے مجھے تو اتنا فائدہ نہیں ہونا. میں نے تو زیادہ سے زیادہ 1-2 سال 5 سال اور صحت کی زندگی ہے، اس کے بعد تو میں نے ڈیمینشیا ہو جانا ہے، یا میں نے مر جانا ہے، یا بیمار ہو جانا ہے. تو میں تو کبھی بھی اس طرح کا برانڈ نہیں اٹھاؤں گا 65-70 سال کی عمر میں. آئی ایم 100% شیور کہ ان کا ویژن ہوگا کہ آج میں یہ اسٹیپ اٹھاؤں گا تو پیچھے جو ان کی پوری قوم ہے جو ان کو فالو کر رہی ہے، جو ایک لاکھوں کی تعداد میں ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کروں تو لوگ بھی کریں. اس میں پلیز کوئی حرج نہیں ہے، یہ حلال کی کمائی ہے. آج اگر وہ اپنی کرتے کی پرائس 1 لاکھ روپے بھی کر دیں، وہ آپ کو فورس نہیں کر رہے. اگر وہ 2 لاکھ روپے بھی کر دے، کوئی ایسا بندہ ہوگا جو پہنے گا، تو یہ بالکل بھی جو ہے وہ منافع خوری نہیں ہے. منافع خوری ہمیشہ صرف کمپلسری چیزوں پہ ہوتی ہے، آپشنل چیزوں پہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو میرا میسج سمجھ آیا ہو، اور اللہ کرے کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ اپنی اس میسج کو اسپریڈ کریں. اور آخر میں اپنی ٹاک کو فنش کروں گا. علامہ اقبال کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، وہ یہ ہے کہ وصل کے اسباب ہوں پیدا تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے. اقبال کہتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو پلیز آپ اس طرح لکھیں کہ اس سے کسی کے لیے یونٹی پیدا ہو، ڈویژن پیدا نہ ہو، اس سے اچھائی نکلے، اس سے معاشرے میں بہتری پیدا ہو. اور کوئی ایسی تقریر نہ کریں جس سے کسی کا دل دکھ جائے. تو آپ پلیز اس چیز کو اوائڈ کریں. اس پر سے رمضان کا مہینہ ہے، اور irrespective آف یور اینی فالوئنگ، آپ پلیز یہ بیسک پرنسپلس کو فالو کریں کہ رمضان کا مہینہ ہے، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے سارے اعمال بھی ضائع ہوں. اور ان چیزوں کو پروموٹ کریں، اور خود جا کے جو ہے وہ لیں، اور لوگوں کو بھی لیٹ دیم بریتھ. اگر آپ ان کو نیگیٹو کریں گے تو پیچھے ایک پورا طبقہ ہے علماء دین کا جو نئے بن رہے ہیں، جو درس نظامی کر رہے ہیں. وہ کہیں گے یار طارق جمیل صاحب کو اتنی محنت کا کیا فائدہ ہوا، لوگوں نے اتنا ان کو برا بھلا کہا. تو وہ ڈی مورلائز ہو جائیں گے. ان کو ڈی مورلائز نہ ہونے دیں. میں سمجھتا ہوں ایسے 1000 برانڈ اور کھلیں، 50 برانڈ کھلیں پاکستان میں، اور لوگ ان کے کپڑے پہنیں، اور لوگ فخر سے کہیں کہ یار دیکھیں یہ ہمارا جو ہے وہ فیشن انڈسٹری ہے. آپ دیکھیں جے ڈاٹ کا کرتا شلوار جو ہے وہ لندن میں 90 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ سے کم نہیں ہے، اور لوگ لائنیں لگی ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارا کوئی برانڈ جو ہے وہ انٹرنیشنلی نیشنلی ریکگنائز ہو رہا ہے. تو پلیز آپ ان کو کام کرنے دیں. اور جن نے بھی یہ بات کی ہے، میں کہتا ہوں آپ معافی بھی مانگیں، اور جہاں جہاں کمنٹ آپ نے کیا آپ ڈیلیٹ کریں، اور اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر اشفاق لندن سے. سبسکرائب مائی چینل. میں ہر چیز پہ، ہر ٹاپک پہ بات کروں گا. پڑھائی پہ تو بات کروں گا ہی، اور ان چیزوں پہ بھی بات کرنی پڑتی ہے کبھی کبھی معاشرے میں بہتری کے لیے. تو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ می. اللہ حافظ.